बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, दहशतगर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बशाम खुदकुश हमले में चीन के 5 बाशिंदे बशमूल 6 बेगुनाह शहरी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। इंतहाई काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक वाक़या है। इस हवाले से ISPR की जानिब से तफसीली बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि गवादर, तुर्बत और बिशाम में दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की गईं। अफवाज पाकिस्तान ने जो पहले 2 जगहें थी गवादर और तुर्बत, वहाँ पर कामयाबी से इस वारदात को नाकाम बनाया। और ये जो वाक़या किया गया है जिसमें 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स जो हैं वो हलाक हो गए हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान और चीन के दरमियान रखना डालने की और सीख पैक दुश्मनों का वार है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी और जो जिम्मेदारान हैं और जो सहूलतकार हैं उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। पूरी कौम चाइनीज़ लीडरशिप और इन लोगों की फैमिलीज़ के साथ खड़ी है। आज हमने देखा इस वाक़ये के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब चाइनीज़ एम्बेसी गए। वहाँ पर उन्होंने चाइना के जो पाकिस्तान में सफ़ीर है उनसे इज़हार अफसोस किया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से तहकीकात आला सतही होंगी और पाकिस्तान और चाइना टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं। CPEC जिनको एक आंख नहीं भाता वो यहाँ पर बिलखसूस इस वाक़े को टारगेट करके किया गया ताकि एक खलीज पैदा की जाए पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को ख़त्म करके ही दम लेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। आपके इल्म में है कि हालिया दिनों में दहशतगर्दी के जो यके बाद दीगरे वाक़यात हो रहे हैं उन पर ज़रा तफसीली प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे कि इनके मुहर्रिकात क्या हैं और सद्देबाब कैसे हैं। फिर आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक इंपॉर्टेंट सेरेमनी से खिताब किया। टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड उसकी तकरीब का एहतमाम किया गया था। जो पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके इकट्ठ को बुलाया गया, उन्हें अप्रिशिएट किया गया, उन्हें इनामात दिए गए। उनको ये भी बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से कि जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको ब्लू पासपोर्ट और एजाजी सफ़ीर का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम अपने जो एज ए शहरी जिम्मेदारी है उनको नभाएं। IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है लेकिन वो हमें नहीं रोकता कि हम अपने टैक्सेस जनरेट करें, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें, तो ये अमर माने नहीं होना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो कल हमने गुफ्तगू की थी, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने गाज़ा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर की। 15 में से 14 ममालिक ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने अब्सटेन किया। लेकिन शूमी किस्मत कि उस पर अमल दरामद इसराइल नहीं कर रहा और वहां बमबारी का सिलसिला जारी है। और अरब मीडिया के मुताबिक 81 अफराद को आज भी इन 24 घंटों में शहीद किया गया। तो उस हवाले से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब से हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे न्यूयॉर्क से कि पहले हिस्से में जो मुमताज़ शख्सियात मेरे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा ने, दिफाई तजियाकार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किए हैं सीनियर सहाफ़ी, अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, शौकत पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा राना एहसान अफजल खान साहब ने। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं अगर आप लोगों की इजाज़त से डॉक्टर मारिया साहबा से बात करूँगा। डॉक्टर साहबा, जैसे मैंने कहा दहशतगर्दी के वाक़यात अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ, 16 मार्च मीर अली वज़ीरिस्तान, उसके बाद फिर गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स, फिर तुर्बत, DI खान में कॉमिंग ऑपरेशन में जो है वो भी दहशतगर्दों की निशानदही करके उनको वासिल जहन्नम किया गया। और अब ये बशाम खुदकुश हमला, क्या मुहर्रिकात आपको नज़र आते हैं? अनवार, पहले तो मैं आपकी तवज्जो से जो हमारे चाइनीज़ लोग हैं और बिलखसूस उनकी कौम को जो है कंडोलेंसेस देती हूँ कि जो आज का अफसोसनाक वाक़या उसके लिहाज से। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने सवाल किया उसके जवाब देते हुए देखें, इस वक्त पाकिस्तान को 5वीं तर्ज़ जंग का सामना है। 5वीं तर्ज़ जंग का सामने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें किसी भी मुल्क को मुस्तहकम करती हैं, चाहे उनके अदारे हों, चाहे उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस हों या उनकी सरहदें हों, उन पर मुसलसल और एक तरह से आप कह सकते हैं एक जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से जो इसके ऊपर अटैक किया जाता है। इस वक्त जिस चीज़ का सामना पाकिस्तान को है इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके पीछे सबसे पहले ना सिर्फ आपको TTP के जो है नुमाइंदे जो है आपको नज़र आते हैं दहशतगर्दी के अंदर सरफ़हरिस्त, लेकिन इसके साथ साथ उनके जो सहूलतकार हैं TTA के जो रोग एलिमेंट्स हैं वो भी, और कुछ जो उनके अंदर जो समझते हैं कि उनकी जो मुस्तक़बिल है वो शायद TTP BLA इन सब के साथ है।
तीसरी जो इसमें जो बात है ज़ाहिर है इन दोनों चीज़ों के साथ साथ एक तो लोकल एक्टर्स हैं, दूसरी बात जो इसका लिंक्ड है वो ऑर्गेनाइज क्राइम की है, यानी वो अनासर जो जैसे कि अभी जिनके ऊपर सुसाइड अटैक हुआ जो चाइनीज़ के ऊपर, इसके अंदर भी अगर आप देखें पिछला जो अटैक हुआ था उसके अंदर जो चीज़ वाज़े तौर पे निकली थी उसमें बहुत बड़ा जो एक हिस्सा था वो उन ऑर्गेनाइज क्राइम या क्रिमिनल्स का था जो एक तरह से अफ़गानिस्तान को एक बे पर इस्तेमाल कर रहे थे और फिर उसके बाद उनको जो है दहशतगर्दों ने इस्तेमाल करके एक ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम बात ये कि इसके पीछे हिंदुस्तान और जो आपकी जो बाकी जो चीन मुखालिफ ममालिक हैं, चाहे उसमें अमेरिका आता है चाहे उसमें जो बाकी ममालिक आते हैं, उन सब लोगों की आप तरह से कह सकते हैं कि एक कंसनट्रेटेड जो है एक तरह से आप कह सकते हैं दूसरी तरफ देखना है। BLA एक तरफ तो अमेरिका की दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनकी फहरिस्त में आती है, लेकिन जहाँ टेररिस्ट अटैक्स की बात आती है बिलखुसूस चीनियों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर आपको अक़वाम मुत्तहिदा खामोश नज़र आती है। उसके ऊपर आपके पास जो 1373 है, ये 1267 जिसके तहत जो है तालिबान हुकूमत के साथ जो है अबूरी हुकूमत के साथ इस बात के ऊपर फ़ैसला साजी की गई थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इलाकाई दहशतगर्दी या बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, उस पर कोई आपको इंटरनेशनल प्रेशर जनरेट होते हुए नज़र नहीं आता। तो ये इस बात की वाज़ेह अक्कासी है कि इस वक्त ना सिर्फ CPAC अंडर अटैक है, चीन की जो खारजा पॉलिसी जो है उसको भी जो है अंडर अटैक आप देख सकते हैं। और उसके साथ ये तमाम गैर रवायती अनासर जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक सोची समझी जो है स्कीम ऑफ थिंग्स के मुताबिक चल रहे हैं। मैं शौकत साहब, मैं गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू एक दफ़ा ले लूँ। एहसान अफजल साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी जब काबीना की मीटिंग थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के सरहद पार से पाकिस्तान में अटैक्स के लिए ज़मीन इस्तेमाल हो, वो हमारी रेड लाइन है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं मुकालमे से बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। ज़ाहिर है वो उस वक्त जो 16 मार्च का इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद फिर गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स, उस तनाज़र में कह रहे थे ये जो एक नया डायमेंशन आया है, चाइनीज़ इंजीनियर को टारगेट करना, ख़ुदकुश हमला करना और 5 चाइनीज़ को हलाक कर देना, उसका ज़ाहिर बात है इम्पैक्ट जैसे डॉक्टर मारिया कह रही हैं CPAC पे। और आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तकरीब का मैंने हवाला दिया उसमें आप भी मौजूद थे, वो कह रहे थे अगले माह या उनका चाइना का विजिट ड्यू है और वहाँ जाकर वो CPAC फेज़ 2 की बात करेंगे कि इसमें कैसे तेज़ी लाई जा सकती है। तो किस तरह देखते हैं इस तमाम सिनेरियो को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत नुकसान हुआ आज, और शांगला के अंदर जो हमारे चाइनीज़ और पाकिस्तानी भाई जो जिन्होंने शहादत हासिल की, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और ये इस चीज़ की गवाही देता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रांस नेशनल लेवल के ऊपर एलिमेंट्स जो हैं वो साजिश जो है वो बनाए बैठे हैं, चाहे गवादर हो, चाहे ये यहाँ दासू के पास जिस तरह किया गया, तो CPAC को और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को निशाना बना के बैठे हुए हैं। लेकिन ये रिजॉल्व मैं ज़रूर आपको बताऊंगा हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह हम दहशतगर्दी का ख़ात्मा करेंगे और ऐसे वाक़यात को दोबारा होने से बिल्कुल हर किस्म की जो है वो एहतियात बरती जाएगी कि दोबारा इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना हो। और यही चाइनीज़ एम्बेसडर के पास भी वज़ीर आज़म गए तो उन्होंने इसी चीज़ की उनको जो है वो एक तरीके से एश्योरिटी कराई कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी चाइनीज़ नेशनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान में उनकी सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए। आप समझते हैं सिक्योरिटी ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसका पूरा रिव्यू किया जाएगा। एक कमेटी बना दी गई है जो इस इंसिडेंट को बड़ी डिटेल में स्टडी करेगी कि क्या गैप्स थे, लूप होल्स थे, जो जिन लोग जो जहां वो काम कर रहे थे उन अदारों के क्या कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो नहीं ब्रीच हुआ, किधर ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। तो हर लिहाज से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है इसको देखेगी और इंश्योर किया जाएगा कि जी दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हो। अभी गवादर पे हुआ, अभी यहाँ हुआ, और तुर्बत आप एरियाज देखें, डीआई खान, बिल्कुल मतलब ऑल द कॉर्नर्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जो इंपॉर्टेंट जगह हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। मीर अली वजीरिस्तान, तो ये देखें, और ऊपर से रिपोर्ट्स तो यही देखें, TTP हो वो अफ़गानिस्तान की सरजमी इस्तेमाल कर रही है, इसी तरह बलूचिस्तान में BMOs जो हैं, BLA हो, वहाँ जो है वो काविश जारी है कि इंस्टेबिलिटी वहाँ फैलाई जाए। तो ये एक नो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ हुकूमत आगे बढ़ेगी। और आज नेक्टा का भी जो है रिव्यू किया, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की और बड़ी डिटेल उसके ऊपर जो है वो तफसीली गुफ्तगू हुई कि क्या उसको कितना कैसे ज़्यादा किस तरह फाल किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तानी काबू पाएगा और कोई दहशतगर्द जो पाकिस्तान के खिलाफ सोच रखता है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा शौकत पाशा साहब, जिम्मेदारान सहूलतकार, ये वर्ड भी यूज़ होता है प्रेस रिलीजेस जो आती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, ISPR की भी प्रेस रिलीज आई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा
اوور دا لاسٹ فیو ایئرس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انسیڈنٹس آف ٹیررزم اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ایک وقت تھا کہ بالکل ایسے لگتا تھا کہ ان کی کمر توڑ دی ہے, محاورہ ہے لیکن واقعتاً لگتا تھا. یہ اچانک یہ تیزی کیوں آئی آپ کی رائے میں, آپ کا کیا تجزیہ ہے, محرکات کیا ہیں اس کے؟ میں گزارش کرتا ہوں, سب سے پہلے تو تعزیت کرتا ہوں بالکل ان چائنیز اور پاکستانی جو ایک اس میں پاکستانی شہید ہوا ہے, کیونکہ ایک بات تو طے ہے. ویسے ایک تربت میں سپاہی بھی شہید ہوا ہے. چائنیز انسٹالیشن پہ, چائنیز نیشنل پہ جو بھی حملہ کرے گا وہ پاکستان پہ اٹیک ہے, وہ چائنیز پہ اٹیک نہیں ہے. بالکل کہ اتنا پاکستان کا اسٹریٹجک انٹریکشن ہے چائنا کے ساتھ, تو لہذا ایک چیز تو نمبر 1 کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان پہ اٹیک ہے. دوسرا جو آپ محرکات کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک سیکوینس دیکھ لیں, ڈاکٹر ماریہ صاحبہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ جب سے طالبان گورنمنٹ افغانستان میں آئی ہے, ٹی ٹی پی کو پہلے چھپے ہوئے تھے, اب تو افغان گورنمنٹ کے اندر جو کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ تو پراپرلی ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جب سیدھا پاکستان سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم ان کو نکال نہیں سکتے, ہم ان کو مار نہیں سکتے, ہم آپ کے ساتھ نیگوسیشن کروا سکتے ہیں. آپ کی کیا ایکویشن ہے ان کے ساتھ کہ آپ ایک نیگوسیشن کروا سکتے ہیں ان عناصر سے جن کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے, پاکستانیوں نے ان کے خلاف باقاعدہ ضرب عضب ہو یا راہ نجات ہو آپریشن کیے, ان کو نکالا پاکستان سے. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, ابھی تربت کی آپ نے بات کی, وہاں گوادر میں ہوا, میر علی والا بڑا سانیہ تھا, ڈی آئی خان میں جو ہے, ڈی آئی خان میں کل نہیں کئی ہوئے, تو میر علی والے اس اٹیک پہ تو پاکستان نے اسٹرائک بیک کیا نا گل بہادر والے گروپ کے خلاف. اٹ مینز کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کے پاس یہ ایک کنکلوژن ہے کہ یہ ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں. اب اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اب افغان انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ تو چائنیز بڑا ان کے ساتھ پروٹوکول دے رہے ہیں ان کو, ان کے امباسڈر کو, یعنی ڈپلومیٹک آپ نے اسٹیٹس ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ایک طرف ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کی پروٹیکشن میں وہ سی پیک یا بی آر اے کے پروجیکٹس کو نشانہ بناتے ہیں, وہ چائنیز نیشنل کو نشانہ بناتے ہیں. دوسری طرف چائنیز گورنمنٹ اسی افغان گورنمنٹ کو پروٹوکول دیتی ہے. ٹی ٹی پی جہاں پروٹیکٹ ہو رہی ہے انہی کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. دنیا میں کتنے ملک ہیں جنہوں نے ڈپلومیٹکلی ان کو ایکسیپٹ کیا ہے, مجھے تو کوئی اور نظر نہیں آتا. یعنی پاکستان کے بارے میں تھا کہ جب یہ افغان طالبان ادھر تھے 15-20 سال تو پاکستان پہ الزام تراشی ہوتی رہی کہ آپ نے کوئٹہ شورا بٹھائی ہوئی ہے, آپ نے حقانی نیٹ ورک بٹھایا ہوا ہے, آپ نے فلاں بٹھایا ہوا ہے. جب ان کے پاس گورنمنٹ آئی ہے تو نہ پاکستان کے لوگ محفوظ ہیں, نہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے محفوظ ہیں, نہ پاکستان کے دوست ممالک کے جو انٹرسٹ ہیں وہ محفوظ ہو گئے. تو پھر ہم کیا گلہ کریں, کس سے گلہ کریں؟ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, یہ اس پہ میں آپ کا بھی انالیسس چاہوں گا. اور اب ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو انہوں نے صحیح کہا کہ 16 مارچ کا دندان شکن جواب آ گیا, لیکن اس طرح کی یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں, اور جیسے آئی ایس پی آر کا میں نے انہوں نے بتایا, ان کا 3 یہ بعد دیگر اٹیکس ہوئے, 2 ہم نے ہمیشہ جو اٹیک نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی, لیکن جو کامیاب ہو جاتا ہے واردات کرنے میں اس پہ ظاہر بات ہے زیادہ پھر بات ہوتی ہے, اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. دیکھیں میرے خیال سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اسی تناسب سے جس تناسب سے زمینی طور پہ وہ موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات یہ درست کی کہ اس وقت بہت سارے اٹیکس ہو رہے ہیں, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کا امپیکٹ وہ نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. آپ ان کو ریپلس بھی کر رہے ہیں. آپ نے جو میرن شاہ کے بعد جو واپس اٹیک کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ پاس انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن بھی تھی, آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھیں جس کے اندر وہ بات چیت کرتے ہوئے نظر, یعنی کہ آپ پاس انڈینائبل فیکٹس ہیں. دیکھیں اس وقت آپ کو جس چیز کا سامنا ہے وہ بین الاقوامی جو ہے عسکری دہشت گردی کا سامنا ہے, مطلب میلیٹرائز ٹیررزم آپ جس کو ڈیل کر رہے ہیں. اور نہ صرف آپ عسکری دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں. یہ کوئی انڈیویجول ایکٹس نہیں ہے. ایک اس میں آپ پاس آرگنائز کرائم کی بات کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی والے کون لوگ تھے؟ کیا نظریاتی لوگ تھے؟ نہیں, نظریاتی لوگ تو نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ملک میں دہشت گردی کی, کیونکہ مختلف جگہ سے ان کو فائنینسز آ رہے تھے. کچھ ان کی مسگیونگس تھیں, لیکن ان مسگیونگس کو جب آپ نے گورنمنٹ نے اس سوات پروسیس کو ٹھیک کیا تو وہ مسگیونگز عوام علیحدہ ہو گئی اور لوگ علیحدہ ہو گئے.
دہشت گرد علیحدہ ہو گئے. پھر تیسری جو اس کے ساتھ لنکڈ بات ہے کہ اس میں جو آپ نے ریپلس کیا بلوچستان کے اندر جو براس کو BLA BNS تمام جو آرگنائزیشنز ہیں یہ جب ریپلس ہوئی ہیں تو یہ وہاں جا کے بیس ہوئی ہیں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو بہت قریب سے تو اس کا جو پیٹرن ہے اس وقت BLA وغیرہ کا یا براس کا وہ وہی پیٹرن ہے جو 1971 میں مفتی بانی نے ہندوستان نے استعمال کیا تھا, جہاں انہوں نے لیڈرشپ جو ہے واپس انڈین آرمی کے جو پرسنل ہیں انہوں نے کی. افغان نیشنل آرمی ابھی تک اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. افغان عبوری حکومت خود بخود تو یہاں نہیں آئی, ٹھیک ہے انہوں نے کابل ٹیک اوور کیا لیکن ایک پروسیس کے ذریعے آئے, دوحہ پروسیس کے ذریعے آئے. اس کے بعد آپ نے بہت ساری بات چیت کی. پھر آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بڑی بات جو اقوام متحدہ نے 20 سال جنگ لڑی سیکیورٹی کاؤنسل نے 1373 کے مطابق 1373 کے تحت 1267 کے تحت, اور اس کے بعد ابھی تک آپ فیٹف کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. پاکستان اس عجیب ایک اکنامک اقتصادی چیلنج سے گزرا ہے, بالکل گزر رہا بھی ہے, پل سرات سے گزرے ہیں, ٹھیک ہے, فیٹف کی کنڈیشنالٹیز کو پورا کرتے ہوئے. وہ کہاں سے آئی ہیں آپ کے پاس 1267 سے. تو ہندوستان جو ہے جو ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے آپ اس کا کیس وہاں کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ کو اس وقت ایک آرگنائزڈ اٹیک ہے جو ہندوستان کی طرف سے دہشت گردوں کے ذریعے آپ اس کو استعمال کریں. پھر اس کے اوپر اوور لیپ ہو رہا ہے اسٹریٹجک انٹرسٹ آف ادر پارٹیز, مطلب کہ جو باقی ممالک ہیں ان کو استعمال, لیکن ویپن امریکی استعمال ہو رہا ہے. ANA کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہے, TTP جو ہے وہاں موجود ہے. عبوری حکومت سے کوئی چیز بات چیت نہیں کر, صرف مسئلہ صرف چینیوں کا سفارتی طور پہ TTP کے اوپر بات چیت کرنا افغان طالبان سے کافی نہیں ہے. دیکھیں اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ صرف پاکستان کا ہے تو پھر آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یہ بین الاقوامی جو جنگ تھی دہشت گردی کی صرف پاکستان نے لڑنی تھی. ہم نے تو 75 سال یہ پرائس دی ہے, پاکستان نے اقتصادی طور پہ دی ہے, پاکستان نے جانی طور پہ دی ہے, پاکستان نے نظریاتی طور پہ دی ہے. ہم نے ہر سطح کے اوپر بین الاقوامی امن کے لیے پاکستانی قیمت ادا کی ہے. اس وقت بہت ضروری ہے کہ چینی, اس وقت بہت ضروری ہے امریکہ, اس وقت بہت ضروری ہے روس, یہ تمام ممالک کی بات سمجھیں کہ جب تک ایک کلیکٹیو ایکشن نہیں لیں گے جس پہ آپ افغانستان کی عبوری حکومت پہ پریشر نہیں ڈالتے ہیں اور اس اوریجنل کانٹریکٹ کے اوپر کہ افغان سرزمین آئندہ جو ہے علاقائی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوئے گی, تو یہ ممکن نہیں. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ابھی ماسکو کے اندر آئیزس کا اٹیک ہوا ہے, آئیزس کدھر ہے؟ دیکھیں آئیزس افغانستان کے اندر موجود تھی نا, اور ابھی بھی افغانستان کے اندر اس کے ڈیفرنٹ سیکشنز موجود ہیں. تو یہ ایک گروپ نہیں ہے کہ صرف TTP ہے, براس ہے, آئیزس ہے, آرگنائز کرائم ہے, پھر مسنگ ویپنز ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں اس وقت اوکیزن میں ہیں ان سب پہ بڑی واضح عام نکات ہو رہے ہیں. لیکن وہ رانا صاحب اس کی لائم لائٹ میں جو ہے جیسے آپ بات کی ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, ظاہر بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو زیادہ فوکس جو ہے وہ ازبکستان, یوکرین, رشین وار, پیلسٹائن, غازہ, اس پہ زیادہ ہے. میرے خیال میں افغانستان میں انشور کرنا, جیسے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے, انٹرنیشنل اس طرح لائم لائٹ میں نہیں ہے. دوسری طرف پاکستان کی میں جانا چاہوں گا, ہمیں بھی کچھ اپنی پالیسیز پہ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آرگنائز گروپس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کچھ پالیسیز پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ میں تجارتی ہمارے سیکٹری کامرس بھی افغانستان گئے ہوئے ہیں, تو کچھ اس حوالے سے بھی ہم لوگ بات کرنے کی کوشش سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی ویو جو آئی ہے جب سے طالبان نے حکومت ٹیک اوور کی ہے, تب جو ہے اس نے بڑھاوا اس میں تب آیا ہے, اور ان دنوں میں زیادہ مومنٹم لے گئے. اچھا اب اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ اس طریقے سے تعاون نہیں کر رہی جس طریقے سے اس کو تعاون کرنا چاہیے, جبکہ ہماری سپورٹ بھی ان کو رہی اور ہر لحاظ سے مشکل وقت میں ان کا ساتھ پاکستان نے دیا, لیکن وہ ریسپروکیٹ نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ تو سوال ہے. دیکھیں میرے خیال سے جیسے شوکت پراچا صاحب, ہمیں پہ تو الزام ہی آئی تھا کہ ہم میرے خیال سے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. آئیڈیالوجی ان کی ایک ہی ہے, جو TTP اور طالبان ہیں وہ ایک ہی مدارس کے نکلے ہوئے وہ ہیں, اور تو یہ جو سیپریشن ان سے کروانی ہے وہ میرے خیال سے اس کے اندر بڑی آپ کو سخت فارن پالیسی کرنی ہوگی اور پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. آخر یہاں سے افغانستان بہت ساری ٹریڈ کرتا ہے جو ان کے ملک کے لیے اسینشل ہے, تو ایسے نہیں ہے کہ ڈپینڈنسی طالبان حکومت کی پاکستان پہ نہیں ہے. تو اس کو لیوریج کرتے ہوئے میرے خیال سے جو مشکل ان کو لگ رہا ہے طالبان حکومت کو کہ TTP کو وہ انڈر کنٹرول کرے, اور بالکل وہ کر سکتی ہے کیونکہ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی 90% جو پریزنس ہے TTP کی وہ افغانستان کی سرزمین کے اندر ہی ہے, اور اگر ان کی
کوئی آپریٹرز یہاں آتے ہیں پاکستان میں تو وہ بڑی 4-5-6% کی مقدار میں یہاں پینیٹریٹ کرتے ہیں پاکستان میں. پلاننگ ان کی سارا کچھ وہ ہوتا وہیں افغان سرزمین کے اندر ہی ہے. تو یہاں ان کا ساتھ, ان کا تعاون بڑا لازم ہے, اور میرے خیال سے فارن آفس بھی اس کو ٹیک اپ کرے گا اور ہر لحاظ سے اس کو انشور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ فارن آفس کے فرنٹ پہ ایک جد و جہد ہے جو جاری. وہ آپ سے میں ایگری کرتا ہوں. ہم نے جو اپنے سیکٹری ٹریڈ اینڈ کامرس کو وقت کی صورت میں گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تجارتی روابط جو ہے, اب چونکہ آپ نے کہا ریسیپروسٹی ویسے نہیں ہے اس ڈومین میں, یہاں پر آپ کو نظر آئے گی اگر ہم ہم تو آج بھی ان کو تجارت میں سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے اسینشل آئٹمز گزرگاہ ہے باقاعدہ ان کے لیے جو رسد جاتا ہے. بالکل. تو یہ تو دیکھیں ایک طرف ہم اس کو بڑھا رہے ہیں, بہتر کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ہم اس امید پہ ہیں کہ وہ بھی ہمیں جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے اوپر ریسیپروکیٹ کریں گے. تو یہ میرے خیال سے آن گوئنگ ابھی ان کے ساتھ بات چیت ہے, اور اس میں ان کا جو کلیدی کردار ہے وہ ان کو ادا کرنا چاہیے ہے, اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان سے وہ کروائے. آپ کچھ کہنا چاہیں پھر میں شوکت صاحب کو جاؤں گا. آپ کچھ کہیں جی پلیز. دیکھیں اس میں جو ہے بات جو انہوں نے کی, ایران صاحب نے کی, اس میں پازیٹیو لیوریج اگر آپ نے کریٹ کرنا ہے, ابھی تک جو افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات چل رہے ہیں وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ چل رہے ہیں. جی. سو آپ کو اس تجارتی معاہدے کو مطلب آپ کو اس کو ریموو کرنا پڑے گا اور آپ کو نئے جو ہے معاملات طے کرنے ہوں گے. دیکھیں اس وقت آپ کے جو افغان ریفیوجیز آپ کے ملک میں, جس کو بین الاقوامی سطح پہ مہاجرین نہیں کے طور پہ مانا جاتا بلکہ اقتصادی مہاجرین کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, اکنامک امیگرینٹس. پھر وہ آپ سے کہتے ہیں جو منشیات کا مسئلہ وہاں سے چل رہا ہے, جو آرگنائز کرائم کا مسئلہ چل رہا ہے, تو آپ نے پازیٹیو لیوریج کریٹ کرنی ہے. تو پازیٹیو لیوریج پرانی جنگ پہ تو نہیں ہو سکتی. پھر ہم پازیٹیو لیوریج جو ہے یہ نہیں ہے صرف ہم ان کو مراد دیتے رہیں. ہم ان کو مراد کس لیے دیتے رہیں جب تک کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک پازیٹیو لیوریج پہ نہیں آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم کے لحاظ سے, یعنی کہ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کے لحاظ سے ایک معاہدہ موجود ہے جس کے تحت جو ہے آپ مشترکہ کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وینیوز ہیں, اور یہ وینیوز ہیں. آپ سمجھتے ہیں ان وینیوز کو بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے پاکستان کو. سیکنڈ جو ڈاکٹر ماریہ صاحبہ کی بات یہ ہے, ڈاکٹر ماریہ صاحبہ نے جو پہلے بات کی نا, بہت سارے گروپس کی, مثلاً وہ جو عراق والا گروپ ادھر آ کے سیٹل ہو گیا, جنہوں نے ماسکو میں جا کے ISIL کی بات کر رہا ہوں, یا دیگر گروپ میں, ایک بڑا فنڈامنٹل ڈیفرنس ہے. ان کے ساتھ تو طالبان, افغان طالبان کی اپنی لڑائی ہے, وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہے ان کو. اچھا. نہ ازبیک گروپس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں TTP کو. اور جو انڈائریکٹ TTP کو سپورٹ مل رہی ہے وہ تو چائنیز کے اپنے پروٹوکولز ہیں ان کے لیے. مثلاً جو جو میں پھر کہوں گا, جو TTP یہاں چائنیز انسٹالیشن پہ اٹیک کر رہی ہے, چائنیز اسی آرگنائزیشن کو جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ڈپلومیٹک ٹائز آگے بڑھا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ پاز دیں. وہ پاز دیں. صرف پاکستان, بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ صرف پاکستان تو وکٹم نہیں ہے, سب لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب کی کوششیں جو ہیں, سب نے کوششیں پہلے کی ہیں. مثلاً ایک نیبرلی میکنزم بنا ہوا ہے, ریجنل بھی نہیں تھی, نیبرلی. پھر ایک استنبول پروسیس بنا ہوا تھا, ہارٹ آف ایشیا. پھر ماسکو فارمیٹ ہے. یہ افغان طالبان کسی کی نہیں مان رہے, انہوں نے پلیجز کی تھی. بھائی وجہ صرف یہ ہے, سیدھی سی بات ہے, کس کی پش بنائی ہے؟ نہیں, ان کے ذہن میں ہے کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ آف اسٹرینتھ ہے دیٹ از ٹیررزم, دیٹ از سیبوٹیج. وہ سمجھتے ہیں کہ 80s میں بھی انہوں نے یہی کیا, وہ سمجھتے ہیں نیٹو ISAF کے خلاف بھی انہوں نے یہی کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری, مثلاً جب دوحہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا, 4 پوائنٹس تھے جو انڈر نیگوسیشن تھے, ایک بھی نہیں مانا انہوں نے. اور ان 4 پوائنٹس میں یہ بھی تھا, یعنی سیز فائر. انہوں نے کہا نہیں, ہم پرانی جو گورنمنٹ ہے, افغان گورنمنٹ, ہم اس کے خلاف سیز فائر ایگریمنٹ نہیں کریں گے. اور الٹیمیٹلی سیز فائر نہیں کیا تھا انہوں نے. تو اشرف غنی, تو رانا صاحب ایسی سچویشن میں جو ٹفسٹ ٹاسک کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ تجزیہ دیا ہے. جو طالبان ہیں ان کو ایک وہ نیشن کا جو کانسیپٹ, جو ملک کا کانسیپٹ ہے, وہ ابھی تک میرے خیال سے انہوں نے گراسپ نہیں کیا کہ ایک ملک کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ بندوق تان کے ایک وہ جہادی شکل میں رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. تو ابھی بھی میرے خیال سے وہ اس سے باہر نہیں نکلے. ابھی ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ملکوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, نیبرز کی بھی آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں آئیڈیالوجیکلی مجھے لگتا ہے کہ TTP اور طالبان اکٹھے رہے ہیں بڑا لمبا عرصہ,
تو اس کی سیپریشن ان کے لیے جو ہے لیکن طالبان ظاہر بات ہے آپ اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھتے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ ہے, چائنا کی بات دیکھیں ہم تو یہاں نو ٹالرنس ہوگی, ہم تو یہاں اپنی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو پلے کر کے جتنا پش کر سکے کریں گے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی طرف سے آنا چاہیے اچھا رسپانس. نہیں وہ جو آپ پالیسی بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو سوچنا چاہیے, مثلا یہی ملا امیر خان متقی آئے تھے پاکستان, انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ان کا لیکچر تھا, ان سے سوال کیا گیا, میں نے بھی ایک سوال کیا کہ آپ جو پلیجز کر کے دنیا کے ساتھ آئے ہیں آل انکلوسیو گورنمنٹ, آپ باقیوں کو کیوں نہیں شامل کر رہے؟ تو عجیب سا جواب تھا. انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ تو یہ ہے کہ بائیڈن جیت گیا الیکشن تو بائیڈن کو کہا جائے کہ ٹرمپ کو بھی آپ گورنمنٹ میں شامل کریں. یعنی آپ نے جو پہلے ایک لوگوں کو دنیا کے لوگوں کو یقین دہانہ کرائی تھی, ایجوکیشن والا مسئلہ ہے, فار ایگزامپل فیمیل ایجوکیشن کی بات ہے, دوسرے جتنے بھی سیکٹر تھا جو بھی پلیجز تھیں, اور سب سے بڑی پلیج تھی کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. آج وہ سرزمین ڈیلی بیسڈ پاکستان کے خلاف استعمال ڈیلی بیس پہ انفارچونیٹلی ایک واقعہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے جی وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں 2-3 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 20 سال جس مفروضے پہ امریکہ نے افغانستان میں جنگ لڑی وہ ہر 6 مہینے بعد تبدیل ہوا. پہلے انہوں نے کہا جی ہم طالبان اور القاعدہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا یہ کاؤنٹر ٹیررزم, پھر انہوں نے کہا یہ کاؤنٹر انسرجنسی ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں جس پہ جنگ کا اختتام ہوا اس وقت جنگ کے جو مقاصد تھے وہ خواتین کی تعلیم تھی. جی تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے کانٹیکسٹ جو ہے تبدیل تھا. سب سے بڑا جو چیلنجنگ پوائنٹ رہا کہ افغانستان کے اندر ایک اسٹیبلٹی کیوں نہیں آئی. 20 سال امریکہ کے پاس رہا, 56 ممالک نے ان کو بے انتہا پیسے دیے, $4 بلین کی افغان نیشنل آرمی پہ پیسے خرچ کیے گئے سالانہ, اس کے باوجود وہ اسٹیبل کیوں نہیں ہوا؟ سوال بنتا ہے نا. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ صرف خالی افغان کرپشن خود تو نہیں تھی, افغان کرپشن میں بہت سارے بین الاقوامی ساتھی بھی موجود تھے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے افغان آئین پیدا کیا وہ افغان آئین کیا سچ مچ زمینی چیزوں کے ساتھ تھا یا نہیں. پھر تیسری بات کہ یہ جو طالبان آئے یہ کس سپورٹ پہ آئے؟ دیکھیے جو انہوں نے جنگ لڑی, جس جنگ پہ یہ وہاں پہنچے, اس میں ایک افغان نیشنلزم تھا جس میں ایکسیسز ہوئیں. جنگ کے اپنے ایک محرکات ہوتے ہیں, ان محرکات کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. اب ان کا کیا چیلنج ہے؟ اب ان کے 3 چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ اقتصادی طور پہ وہ اسٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ سفارتی طور کے اوپر اسٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تک دنیا نے اس بات کو مانا نہیں. تیسری بات یہ کہ وہ ابھی تک اس ٹرانزیشن کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے آئین کو مطلب اس کے اندر جو ہے ایک ڈپلومیٹک پروسیس کے تھرو یا مطلب ایک پولیٹیکل پروسیس کے تھرو آگے جانا تھا, اس ٹرانزیشن کے لیے تیار نہیں. ان کا خیال یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہم ٹولز استعمال کریں گے تو اس سے لیوریج پیدا ہوگا. لیوریج ہوگا, صحیح کہہ رہے ہیں, لیوریج ہوا ہے, ہم نے اس کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا ہے, لیکن اب اس کا جو جواب ہے وہ پھر ہم دیں گے اپنی اقتصادی طور کے اوپر بھی. ہم بھی پھر اس کو اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری جو ہو عسکری پالیسی کیا ہونی چاہیے. ہم یہ بات اس بات کا بھی فیصلہ کریں گے کہ ہماری ریجنل سیکورٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے, چاہے اس میں ہم چین سے بات کریں, چاہے اس میں ہم روس سے بات کریں, چاہے اس میں ہم امریکہ سے بات کریں, ایران سے بات کریں, اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم کہ ہم اپنی سرحد کے اوپر اس کا کیا فیصلہ کریں گے. اور سب سے اس کے ساتھ جو منسلک سوال ہے کہ افغانیوں کا مستقبل پاکستان میں کیا ہو, جو کہ اکنامک امیگرنٹس کی بات کریں. ٹورڈز دی اینڈ رانا احسان صاحب, آپ لوگوں کے اکنامک چیلنج ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب میں نے اپنے انٹرو میں کہا, آپ بھی موجود تھے تقریر میں, انہوں نے کہا جو ٹیکسز دے رہے ہیں ہم بڑے ونریبل سچویشن میں, ہم قرض لے کر تنخواہ دے رہے ہیں اور ترقیاتی کام کر رہے ہیں, ہمیں اس بھنور سے باہر نکلنا ہوگا. تو یہ اکنامک چیلنج ہو گیا, یہ اب سیکیورٹی چیلنج ہے, اوپر سے ایک پولیٹیکل چیلنج بھی ہے. آپ ڈیلی ٹاک شوز میں ہوتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, وہ بھی. اب یہ تکونی چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے, تو یہ تو سچویشن بہت ٹف ہے. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جو اکنامک فرنٹ ہے اس کے اندر تو رستہ کا تعین ہو گیا ہے اور اس پہ کام بھی شروع ہے. چاہے پرائیویٹائزیشن ہو, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی PMLN, اس کے یہ حکومت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. ٹیکس ریفارمز ہوں, آپ کی FBR کی ری اسٹرکچرنگ ہو, اس کے اوپر بھی کام بڑھ رہا ہے آگے. ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر آپ کو لیپس نظر آئیں گی کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, چاہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس ہو, پوائنٹ آف سیل ہو, آپ کے ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ میں ڈیجیٹلائزیشن سے لانا ہو, ریٹیل سیکٹر کی رجسٹریشن 1 اپریل سے شروع ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے اس دفعہ کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی کہ ملک کو ہم معاشی فرنٹ پہ آگے لے کے جائیں. اسی طرح سبسڈیز کے اوپر جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے کہ انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ دیا جائے. تو بہت سارے انیشیٹیوز PM نے آلریڈی اسٹارٹ
اسٹارٹ کر دیے ہیں, ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر کمیٹی بن چکی ہے جو کام کر رہی ہے. تو میں پر امید ہوں کہ معاشی فرنٹ پہ اگر ہمیں موقع ملتا رہا تو ہم اس کے اوپر ڈیلیور کریں گے. چلیں, وی وش یو گاڈ سپیڈ, اور اللہ کرے جو دیگر عوامل ہیں ان میں بھی بہتری ہے. آپ کا بہت شکریہ رانا حسین افضل خان صاحب, شوکت پراچا صاحب, ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب. ویورز, آپ کو سنی, ظاہر بات ہے اٹس اے ٹف ٹاسک, لیکن وین دا گوئنگ گیٹس ٹف دا ٹف گیٹس گوئنگ, یہ محاورہ ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے. ایک وقفہ لے لیجیے, اس کے بعد اور لوٹ کے آتے ہیں. پروگرام سچ ہے, دیکھتے رہیے. مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ, میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ویلکم بیک ویورز, ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یارک سے پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں سیزنڈ ڈپلومیٹ منیر اکرم صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر صاحب, کل ایک خوشائند پیش رفت ہوئی. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کی اور 15 میں سے 14 ممالک نے اس کو سپورٹ کیا, جبکہ امریکہ نے ایبسٹین کیا. آپ کا بیان بھی آیا, آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو ویلکم کیا, دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ بھی آئی. لیکن اصل چیلنج جو بہت سے تجزیہ کاروں کی رائے میں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے. انفارچونیٹلی جو خبریں میڈیا کے تھرو آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس جنگ بندی کو بالکل خاطر میں نہ لاتے ہوئے بمباری کا سلسلہ جاری ہے, غزہ میں بھی اور رافہ میں بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہوگا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ممبران کے لیے کہ جو انہوں نے قرارداد پاس کی ہے اس پہ عمل درآمد کو انشور کریں؟ جی, یہ حقیقت ہے. اب جہاں تک کہ اسرائیلی حکومت ہے, اس نے اس سے پہلے جنرل اسمبلی کی بھی قرارداد اڈاپٹ ہوئی ہیں جس میں سیز فائر پہ, امیجیٹ سیز فائر کا کال تھا, اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. اب یہ سیکیورٹی کونسل نے بھی اسی طرح سے سیز فائر کا کال کیا ہے, اور اسرائیلی لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو اب اس کے اوپر ان کو اس کی عمل کے اوپر لے آنا تو کافی پولیٹیکل ایکشن لینا پڑے گا, اور جو کہ قریبی دوست ہیں انہوں نے لینا پڑے گا ان کی اس قرارداد پہ امپلیمنٹیشن کے لیے. ایمبیسڈر صاحب, جیسے آپ نے اپنے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ جو اسرائیل کے قریبی ممالک ہیں جن کا انفلوئنس ہے انہیں کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ ان کو اس بات کو کریں کہ جو سیز فائر جس کی منظوری ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد ہو. سوال سر میرا یہ تھا کہ اس بات کو آپ کتنا اہمیت دے رہے ہیں کہ امریکہ نے ایبسٹین کیا, ویٹو نہیں کیا. جو سابقہ قراردادیں تھیں یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں اس میں امریکہ ویٹو کر دیتا تھا, اور کیا اب اس کو انشور کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا یورپی ممالک جن کا رسوخ پایا جاتا ہے اسرائیل پہ؟ جی ضرور. میرے خیال میں جو امریکہ نے ویٹو کیا ہے وہ کیونکہ ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اسرائیل کا جو کیمپین ہے اس سے کتنا نقصان آیا ہے اور کتنے لوگ مارے گئے ہیں. تو اندرونی بھی امریکہ میں کافی ان کی حکومت پر
بہت پبلک پریشر ہے کہ وہ سیز فائر کو مانیں، تو اسی لیے انہوں نے اس کو ویٹو نہیں کیا، اس پہ ایبسٹین کیا ہے۔ پر اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب میں اہم جو ایشو ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن کا۔ جی اب امپلیمنٹیشن کے لیے جو حکومت ہے اسرائیل کی، جو جنگ جنہوں نے یہ چھیڑی ہے اور جس طرح سے یہ بمباری کر رہے ہیں غازہ کے اوپر اور رافah میں شاید وہ جی اب انٹروینشن کرنا چاہتے ہیں، ان کو کس طرح سے روکا جائے اور ان کو کس طرح سے اس جو قرارداد ہے اس پہ عمل کیا جائے، اس کے لیے تو صرف جو ملک ہیں جن کا ان کے اوپر کوئی اثر رسوخ ہے، جیسے امریکہ ہے، یورپینز ہیں، ان سب کو شامل ہو کے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ ریزولوشن، یہ بائنڈنگ ریزولوشن ہوتے ہیں، سیکیورٹی کاؤنسل کی سب ریزولوشن بائنڈنگ ہوتی ہیں، تو ان کو اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ پر جہاں تک کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، پھر انہوں نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرتے ہیں، اگر وہ سیز فائر نہیں مانتے ہیں اور وہ اپنی جنگ جاری رکھتے ہیں، تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی اس کے کانسیکوینسز کرنے ہوں گے۔ پھر ہم نے یہاں اقوام متحدہ میں اور بائیلیٹرلی سب ملکوں نے سوچنا ہوگا کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا اگر اسرائیل اس قرارداد جو بائنڈنگ قرارداد ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی، اس پہ وہ عمل نہیں کرتا، تو پھر ہم نے اور جو کیا آلٹرنیٹیوز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا۔ سر ویسے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قراردادیں تو کشمیر کے حوالے سے بھی موجود ہیں اور فلسطین کے حوالے سے پہلے سے موجود ہیں، ان پر ابھی تک اتنی دہائیاں گزر جانے کے بعد عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ کو اس حوالے سے امکانات کوئی نظر آتے ہیں کہ اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچا جائے گا، اور جیسے آپ نے کہا ان بائنڈنگ ریزولوشنز کی پہ عمل درآمد نہ کرنے کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو کوئی کانسیکوینسز سامنے آئیں گے آنے والے دنوں میں اگر یہ نہیں ہو پاتا؟ یہ دیکھیں، اب جو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ایک نظر سے اس کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے جو وہاں ڈیوسٹیشن ہوئی ہے، جس طرح لوگ 30,000 لوگ مارے گئے ہیں، بچے مارے گئے ہیں، عورتیں ماری گئی ہیں، سب میجورٹی ان کی ہے، تو انٹرنیشنل اوپینین تو کھڑ اٹھا ہے اس کے خلاف۔ اب کتنا پریشر یہ ہوتا ہے، یہ جتنی ان کے دوست ہیں، دوست ملک جو ہیں، امریکہ ہے، یورپین ہیں، ان کی پبلک اوپینین ان کی حکومتیں پہ کافی پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ سیز فائر کروائیں، پر اگر اسرائیلی حکومت اگر نہیں مانتی ہے تو پھر کانسیکوینسز دیکھنے ہوں گے، پھر دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ بھی کس طرح سے یہ ایک روگ اسٹیٹ بن گیا ہے، اس کو کس طرح سے ہم لائن پہ لے آئیں، اس کی انٹرنیشنل کانسیکوینس اور جو موڈیلٹیز ہیں اس کو پھر سوچنا پڑے گا، اور پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک یہ جو ممالک ہیں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ کس حد تک چاہتے ہیں جو اصول ہے اس کے اوپر عمل کروانے کے لیے وہ کس حد تک چاہتے ہیں، وہ پھر ہم نے دیکھنا ہوگا آگے یہ کس طرح سے اس کو بڑھانا چاہیے۔ سر ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے، جتنے ڈپلومیٹس ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اتنے عرصے سے سفارتکاری کو دیکھ رہے ہیں، پہلا غالباً یہ موقع ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں فلسطین کے معاملے پر ذرا خلیج پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ نے ایبسٹین کیا اور ویٹو نہیں کیا، جو کہ وہ ماضی میں کرتا رہا، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کل بھی ہمارے شو میں دفاعی تجزیہ کار تھے، وہ کہتے ہیں پبلک پریشر ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے کوئی ممکنہ اثرات مرتب ہوں گے خطے میں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری فیکٹرز ہیں۔ امریکہ اس وقت الیکشن موڈ میں ہے، تو جو حکومت ہے اس کے اوپر کافی جو پبلک پریشر پڑ رہا ہے، اس کے رسپانس میں انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہیں۔ پہلے انہوں نے سیز فائر کو ویٹو کیا، اب اس کو جانے دیا، تو یہ پریشر، انٹرنل پریشر کام کر رہا ہے جو اسرائیل کے دوست ممالک ہیں ان پر، پر جو فلسطین کے دوست اسلامی ملک ہیں، عرب ملک ہیں، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اسرائیل کو کس طرح سے منوایا جائے۔ اس میں کچھ انسینٹیوز ہوتی ہیں، کچھ ڈس انسینٹیوز ہوتی ہیں، بہت ساری آپشنز ہیں،
جو لے سکتے ہیں، پر ہم نے وہ پوری اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ کس طرح سے اس کے اوپر کیا ہمارا رسپانس ہونا چاہیے. اور اسرائیل میں اندرونی بھی حالات بدل رہی ہیں، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک ایکسٹریمسٹ حکومت ہے. اب اگر وہاں کچھ تبدیلی آتی ہے، حکومت دوسری آتی ہے، تو شاید اس کا برتاؤ مختلف ہو یہ حکومت سے. تو یہ بہت ساری فیکٹرز ہیں، اس کو اب ہم نے فالو کرنا ہوگا، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سب جتنی بھی پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں ٹو برنگ جسٹس ٹو پیلسٹائن، اس کو ہم سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ جو بھی ہمارے برادری ملک ہیں، جی عرب ہیں، OIC ہے، ان کے ساتھ مل کر کچھ ایک اسٹریٹجی ہم نے بنانی ہوگی جس کے تحت پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن اچیو کیا جائے. ٹورڈز دی اینڈ سر، پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس پورے کانفلکٹ میں اب تک، اسپیشلی آپ اقوام متحدہ میں ہمیں متحرک نظر آئے، اس کا ذرا اگر آپ اختتام میں احاطہ کر دیں. یہ دیکھیں، پاکستان کے لیے تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت ہم نے شروع سے کی ہے. قائد اعظم سے لے کر ہم نے فلسطین کی حمایت کی ہے. جو فلسطینین سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو ہم نے ہر وقت سپورٹ کیا ہے. جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں ان کی حمایت کی ہے، سپورٹ کی ہم نے. تو یہ ایک نیشنل ہماری پوزیشن ہے. پر دوسرا جو اس کا ڈائمینشن ہے، جی وہ دیکھیں کہ جو پرنسپل انوالوڈ ہے، جو اصول ہے، وہ ہے اصول the right of self-determination یس or the legitimacy of struggle against foreign occupation. یہ جو اصول ہیں یہ نہ صرف فلسطین کو لاگو ہیں، پر یہ کشمیر پہ بھی ہیں. اور یہی اصول ہیں جو ہم کشمیر میں سپورٹ کرتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ ہمارے لیے نہ صرف ایک برادری کاز ہے، پر یہ ایک کاز ہمارا جسٹس اور پرنسپل کا کاز ہے کہ جو اصول ہم کشمیر میں سپورٹ کرتے ہیں وہ اصول ہم دوسری جگہیں بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے پورے جو ڈی کالونائزیشن پروسیس میں پاکستان نے حمایت جو کی ہے، الجیریا کی، ٹونیشیا کی، موراکو کی، انڈونیشیا کی، ہر جگہ ہم نے یہ اصول جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے، اس کو پروپیگیٹ کیا ہے، اور وہی اصول ہم چاہتے ہیں کشمیر میں. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، پاکستان کے مستقل مندوب، ہم سے خصوصی کر رہے تھے. ویورز انہوں نے بڑا اٹھایا کہ یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے یہ بائنڈنگ ہے، یعنی کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسرائیل جو ابھی بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہے اگر وہ ایسا کنٹینیو کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز نتائج بھی ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک جن کا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے اسرائیل پہ، وہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. بارکیف ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن اس کے ثمرات اس وقت ہی ہمیں نظر آئیں گے جب وہاں پر بمباری رکے گی اور جو 32,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان کی شہادتوں کا سلسلہ رکے گا اور انہوں نے غذائی اور دیگر اشیاء فراہم کی جائیں گی. پروگرام سجدے میں یہ نشست آپ کو کیسی لگی؟ اس فیس بک اور ایکس پہ، سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پرشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.